वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है सच्ची ज़िंदगी रूहानी खुशी। ये सबक एक तर्जुमा है यानी कि इस सबक को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया है सैयद आबिद हुसैन ने। ये सबक गांधी जी के ज़रिए लिखी गई एक आबिदी थी जिसका नाम है तलाश हक। तो तलाश हक का सैयद आबिद हुसैन ने इस आबिदी का इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया था और ये सबक तलाश हक का एक पार्ट है जिसका तर्जुमा किसने किया है? सैयद आबिद हुसैन ने। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में विद टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, विद ग्रामर, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करवाऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक के मुसन्निफ़ या शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले इस सबक के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सैयद आबिद हुसैन ने इस सबक का इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया है। सैयद आबिद हुसैन की पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई। इनका विसल यानी कि इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दईपुर, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में था। आबिद हुसैन की पढ़ाई भोपाल में हुई। इनका बचपन अलीपुर और लखनऊ में भी था। इब्तिदाई यानी कि शुरुआती तालीम इन्होंने गांव के स्कूल से हासिल की और सानवी तालीम भोपाल से, और फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और आला तालीम इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी से हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी खिदमतें इन्होंने अंजाम दी। आगे है डॉक्टर आबिद हुसैन अच्छे अदीब और मुतरजिम थे, यानी कि डॉक्टर आबिद हुसैन एक बहुत अच्छे ट्रांसलेट करने वाले थे, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज का उर्दू में या इंग्लिश का उर्दू में या उर्दू का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने जर्मन ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया था, जिनमें गोइटे की फाउस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनुशत यानी कि महात्मा गांधी के जरिए लिखी गई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का तर्जुमा तलाश हक के नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से किया। इंग्लिश से उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया। इन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईनाए अयाम में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुई। इन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईनाए अयाम में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुई। इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। पर्दाए गफलत इनके ज़रिए लिखा गया मशहूर ड्रामा है। इनकी खिदमत के एतराफ़ में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये मज़मून महात्मा गांधी के ज़रिए लिखी गई आबिदी के उर्दू तर्जुमे तलाश हक से लिया गया है। फिर बता दूं कि ये चैप्टर जो कि आपके बुक में है, महात्मा गांधी के ज़रिए लिखी गई आबिदी के उर्दू तर्जुमे तलाश हक से लिखा गया है, जिसका तर्जुमा सैयद आबिद हुसैन ने किया है। तो अब मैंने आपको मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़कर बता दिया है। अब इस सबक के अल्फाज मायने हैं जो कि अच्छे से लर्न करना, इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी और फुल मार्क्स मिलेंगे। सनत कहते हैं हुनर या कारीगरी को, कसद यानी कि इरादा, तकल्लुफ़ यानी कि वे बात जिसे करने के लिए फॉर्मेलिटी की जाए। पिट है सर विलियम पिट, 1759 से 1806 इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म जो अपनी ख़ताबात के लिए मशहूर थे, अपने ज़रिए लिखे गए आर्टिकल्स के लिए मशहूर थे, और जिनकी एक तकरीर मिस्टर बेल की तरतीब दी हुई किताब कामिल ख़तीब में शामिल थी। यानी कि पिट की एक तकरीर मिस्टर बेल के ज़रिए लिखी गई एक किताब में शामिल थी, कामिल ख़तीब में शामिल थी। गिन्नी कहते हैं 19वीं सदी में राइज इंग्लिस्तान का सोने का सिक्का। सदाए चर्च कहते हैं घंटे की आवाज़ को। फबीहा कहते हैं बहुत खूब या बेहतर को। हाथ धो लेना यानी कि मुहावरा उम्मीद छोड़ देना। हाज़िरी से माजूर रखें, गैर हाजिर रहने या क्लास छोड़ देने की इजाज़त दें। पैरवी करना यानी कि तकलीद करना, यानी कि किसी बात या अमल को रहनुमा मानकर चलना। नस्बुल ऐन यानी कि मकसद। सौदा कहते हैं जनून या दीवानगी। मुशाहिदा नफ्स, अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करना। मीज़ान देना, जमा खर्च का हिसाब जोड़ना। एहतिसाब, हिसाब लेना। मसारिफ, सर्फ की जमा यानी कि खर्च। मुजरा रकम यानी कि खर्च के बाद बची हुई रकम। मुजरा रकम यानी कि खर्च के बाद बचे हुए पैसे। मासरत यानी कि रहन सहन।
کھپ جانا یعنی کہ پسند آنا، شائق کہتے ہیں شوق رکھنے والے کو، مذاق ذوق یا پسند کو کہتے ہیں، متواتر یعنی کہ لگاتار، ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے تال میل، امر کہتے ہیں کام کو۔ تو بچوں یاد سے اس سبق کے الفاظ معنی لرن کرنا۔ اب آپ سے ایگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو اس سبق کے خلاصے کو دھیان سے سننا۔ یہ پورا ہی سبق گاندھی جی کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ گاندھی جی کے ذریعے لکھی گئی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے جسے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں یعنی کہ گاندھی جی لکھتے ہیں کہ جب میں انگلستان یعنی کہ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے گیا تو میں نے سوچا کہ ممبئی کے سلے ہوئے کپڑے انگلستان کی سوسائٹی کے قابل نہیں ہیں، اس لیے میں نے آرمی اینڈ نیوی کی کوٹھی سے نئے کپڑے خریدے، ایک لمبی ریشمی ہیٹ، ایوننگ سوٹ خریدا اور اپنے بھائی سے گھڑی لے کر سونے کی دوہری زنجیر منگوائی۔ بندھی بدائی ٹائی لگانا فیشن کے خلاف تھا، اس لیے خود ٹائی باندھنا سیکھا۔ گاندھی جی نے ٹائی باندھنے اور مانگ نکالنے کے لیے 10 منٹ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ بال نہ نرم ہونے کی وجہ سے انہیں زمانے میں برش سے کشتی لڑنی پڑتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ جینٹل مین بننے کے لیے ناچ، فرانسیسی زبان اور خطابت سیکھنا ضروری ہے۔ آخر میں نے طے کیا کہ رقاصہ کی کلاس میں ناچ سیکھوں گا، یعنی کہ گاندھی جی نے طے کیا کہ وہ ناچ سیکھیں گے تاکہ جینٹل مین بن سکیں۔ 3 پاؤنڈ ایک ڈرم یعنی کہ ایک سیشن کی فیس ادا کی انہوں نے، کر کے کوئی 6 بار کلاس میں گئے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ مغربی موسیقی کا یعنی کہ ویسٹرن میوزک کا مزہ پیدا کرنے کے لیے وائلن بجانا سیکھو، اس لیے 3 پاؤنڈ کا وائلن خریدا، فیس بھی ادا کی۔ خطابت سیکھنے کے لیے فیس ادا کی۔ استاد نے بیل کی کتاب، بیل کیا تھے ابھی میں نے پیچھے پڑھ کر بتایا تھا کہ یہ انگلینڈ کے وزیر اعظم تھے جو اپنی خطابت کے لیے مشہور تھے۔ استاد نے بیل کی کتاب کا مل خطیب نصاب کے طور پر مقرر کی۔ استاد نے بیل کی کتاب کا کامل خطیب نصاب کے طور پر مقرر کی۔ میں نے پٹ کی ایک اسپیچ سے ابتدا یعنی کہ شروعات کی۔ گاندھی جی نے پٹ کے ذریعے لکھی گئی ایک اسپیچ پڑھ کر شروعات کی، لیکن بیل کی کتاب نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا، یعنی کہ خوابوں کی دنیا سے جھکجھوڑ کر باہر نکال دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہاں پر سب کچھ گاندھی جی اپنی آپ بیتی کے اندر بتا رہے ہیں، تو ہر بات صرف گاندھی جی ہی کہہ رہے ہیں، دھیان رکھنا۔ اس چیپٹر کے مصنف نہیں، مصنف نے تو صرف اس چیپٹر کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے عمر بھر انگلستان میں تو نہیں رہنا، ناچ گانا وائلن سیکھنے سے فائدہ کیا؟ یہ سب سیکھ کر میں جینٹل مین بن جاؤں گا، یہ سب تو میں ہندوستان میں بھی سیکھ سکتا ہوں، مجھے صرف اپنی پڑھائی کی فکر کرنی چاہیے۔ ان خیالات کے آتے ہی میں نے خطابت کے استاد کو ایک خط لکھ کر درخواست کی کہ مجھے آئندہ حاضری سے معذور رکھیں، یعنی کہ گاندھی جی نے ٹیچر کو لکھ کر بتا دیا کہ وہ اب کبھی کلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کا خط ناچ سکھانے والی کو لکھا، وائلن سکھانے والی کے پاس خود جا کر درخواست کی کہ یہ وائلن جس قیمت پر بھی بکے اسے بیچ دیں۔ اس کام میں انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے ناچ وغیرہ کے تجربے کے باوجود اپنے ہوش و حواس قائم رکھے، پیسے کا حساب رکھتا یعنی کہ فضول خرچی نہیں کرتا، اور انہیں سوچ سمجھ کر خرچ کرتا، انہیں پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتا تھا۔ بس کا کرایہ، خط کے ٹکٹ، اخبار کے پیسے درج کر کے سونے سے پہلے میزان دے کر باقی نکال لیتا، یعنی کہ خرچے کے پیسے نکال کر باقی کے بچے ہوئے پیسے سنبھال کر رکھ دیتے لسٹ بنا کر۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ میرے ہاتھ میں قومی کاموں کے لیے لاکھوں روپیہ رہا، مگر میں نے کفایت شعاری یعنی کہ بچت سے کام لیا، یعنی کہ سوچ سمجھ کر پیسوں کو خرچ کیا، اور کوئی بھی تحریک قرض کے بوجھ تلے نہیں دبی بلکہ بچت ہی رہی۔ کفایت شعاری کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اپنا خرچہ آدھا کر لوں۔ بس کا کرایہ، انگریزی خاندان کے ساتھ رہنے میں ہر مہینے اچھی خاصی رقم کا
کا بل ادا کرنا پڑتا تھا۔ خاندان کے ارکان یعنی کہ خاندان کے ممبرز کو کبھی کبھی کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانا، ان کے ساتھ دعوتوں میں جانا، ان سب پر بہت پیسے گاندھی جی کے خرچ ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی خاتون ساتھ ہو تو دستور کے مطابق اس کا بل بھی گاندھی جی کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یعنی کہ گاندھی جی اپنے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ سب رقمیں بچائی جا سکتی ہیں اور رسمی معاشرت کی بیجا پابندی سے جو بوجھ میری جیب خرچ پر پڑتا ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ الگ کمرہ لے کر رہوں گا اور اپنے کام کے لحاظ سے مقام یعنی کہ جگہ چینج کرتا رہوں گا، تو کفایت یعنی کہ بچت اور تجربہ بھی بڑھ جائے گا۔ کمرے کا انتخاب، کمرے کا چناؤ اس طرح کیا کہ جو کام کرنے کی جگہ سے قریب ہو اور جب باہر جانا ہوتا تو مجبوراً سواری پر جاتا اور ٹہلنے کے لیے الگ وقت نکالنا پڑتا تھا۔ انتظام میں کفایت جاری اور بچت کا ساتھ ہو گیا، کرائے کی بھی بچت ہو گئی اور پیدل بھی چل لیتا تھا۔ اسی عادت کے بدولت میں قیام جب تک انگلستان میں رہا، قیام انگلستان یعنی کہ جس وقت تک انگلینڈ میں رہا، میں بیماری سے محفوظ رہا اور جسم خاصا مضبوط ہو گیا۔ میں نے 2 کمرے کرائے پر لیے، ایک سونے کا اور دوسرا نشست کا کمرہ ہے۔ زندگی میں رہن سہن کی تبدیلی سے خرچ زیادہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بیرسٹری یعنی کہ وکالت کے امتحان کے لیے زیادہ مطالعے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میری انگریزی کمزور تھی۔ سوچا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا بہت زیادہ خرچ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا، صلاح دی کہ اگر تمہیں مشکل امتحان دینے کا شوق ہے تو لندن کا میٹرکولیشن پاس کر لو، صلاحیت میں یعنی کہ نالج میں اضافہ ہو جائے گا، وہاں کا خرچ بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں لاطینی اور کوئی جدید یورپی زبان لازمی تھی۔ لاطینی سیکھنا میرے لیے مشکل کام تھا۔ دوست نے کہا کہ لاطینی زبان سے قانونی کتابوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی۔ بیرسٹری کے امتحان میں رومی قانون کا پورا پرچہ لاطینی میں آتا ہے۔ اس کی بات میرے دل پر اثر کر گئی، یعنی کہ دوست کی بات گاندھی جی کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی۔ میں نے لاطینی سیکھنے کا پورا ارادہ کر لیا۔ انگریز جینٹلمین بننے کا شائق یعنی کہ شوق اب محنتی یعنی کہ اچھا اسٹوڈنٹ، محنتی طالب علم بننے پر تیار ہو گیا اور میٹرکولیشن کی ایک پرائیویٹ کلاس میں شریک ہو گیا۔ میرے حافظے اور ذہانت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں لاطینی میں فیل ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور دوسری بار میٹرکولیشن میں کیمیا کی بجائے روشنی اور حرارت کا چناو کیا۔ یہ مضمون مجھے آسان معلوم ہوا۔ مجھے احساس تھا کہ میری زندگی کا معیار ابھی تک میرے خاندان کے محدود آمدنی کے مقابلے اونچا ہے، یعنی کہ گاندھی جی کو احساس ہوا کہ ان کی زندگی کا چال چلن ان کے خاندان کی لمیٹڈ آمدنی کے مقابلے زیادہ ہے۔ مجھے اپنے بھائیوں کی مشکلوں کا خیال آتا تھا کہ وہ میرے مطالبے، میری ضرورتوں کو کس طرح پورے کرتے ہوں گے۔ جن طالب علموں سے میری ملاقات ہوتی وہ مجھ سے زیادہ تنگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو غریبوں کے محلے میں 2 شلنگ ہفتہ وار کمرے میں رہتا تھا اور لوکہاریٹ کی سستی کوکو کی دکان میں کئی بار 2 پینے کی کوکو روٹی سے پیٹ بھرتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے سبق حاصل کیا کہ میں ایک وقت کا کھانا گھر پر پکا سکتا ہوں، لہٰذا میں نے وہ کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ کرائے پر لیا، کھانا پکانے کا سامان اکٹھا کیا اور گھر پر کھانا بنا کر گزارا کیا۔ سادہ زندگی کے سبب یعنی کہ سادہ زندگی کی وجہ سے میرا بہت وقت بچتا تھا اور اس طرح میں خوب پڑھائی کر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس تبدیلی کی بدولت میری بیرونی یعنی کہ اندرونی اور باہری زندگی میں تال میل پیدا ہو گیا۔ میری زندگی سچی زندگی بن گئی اور مجھے انتہائی روحانی خوشی حاصل ہوئی، یعنی کہ روح کو چین ملا گاندھی جی کی، کیونکہ انہوں نے خوابوں کی دنیا سے نکل کر فضول باتوں سے ہٹ کر صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کیا تھا، بل کے ذریعے لکھی گئی عبارت کو پڑھ کر۔ تو اس طرح میں نے آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب بچوں ایگزام سے متعلق ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کو ایگزام میں کسی بھی چیپٹر کا ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کر بتاؤ۔ تو یہاں پر میں آپ کو عبارت پڑھ کر بتاتی ہوں، پھر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنا سکھاؤں گی۔
مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ عبارت ہے: مگر ان سب باتوں کے باوجود جو ایک جینٹل مین کے لیے ضروری ہے، مجھ سے کہا گیا کہ ناچ، فرانسیسی زبان اور خطابت سیکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ فرانسیسی نہ صرف ہمسایہ ملک کی زبان تھی بلکہ سارے براعظم یورپ میں سیکھی جاتی تھی، جس کی سیاحت کا میں قصد رکھتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ ایک رقاصہ کی کلاس میں ناچ سیکھوں گا، 3 پاؤنڈ ایک ٹرم کی فیس ادا کروں گا۔ میں 3 ہفتے میں کوئی 6 بار کلاس میں گیا، لیکن یہ میرے بس کی بات نہ تھی کہ جسم کی حرکت میں موزونیت پیدا کروں۔ میں پیانو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے تال کے ساتھ قدم رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اب میں کرتا تو کیا کرتا؟ ایک سادھو کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے چوہوں کو بھگانے کے لیے بلی پالی اور بلی کو دودھ پلانے کے لیے گائے رکھی، گائے چرانے کے لیے آدمی رکھا۔ غرض اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا۔ میرے حوصلے میں بھی اس سادھو کے خاندان کی طرح بڑھتے گئے۔ میں نے سوچا کہ مغربی موسیقی کا مزہ پیدا کرنے کے لیے وائلن بجانا سیکھوں۔ اس لیے میں نے 3 پاؤنڈ کا ایک وائلن خریدا اور سکھانے والے کی فیس میں بھی کچھ خرچ کیا۔ میں ایک تیسرے استاد کے پاس خطابت سیکھنے گیا اور ایک گنی ابتدائی فیس تھی، شروعاتی فیس تھی۔ انہوں نے بیل کی کتاب کامل خطیب نصاب کے طور پر مقرر کی اور میں نے اسے خرید لیا۔ پٹ کی ایک اسپیچ سے میں نے اس کی ابتدا کی، پڑھنے کی شروعات کی۔ سیاق و سباق میں کیا لکھو گے کہ مندرجہ بالا عبارت ہماری درسی کتاب نئی آواز کے سبق سچی زندگی روحانی خوشی سے ماخوذ ہے۔ تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبارت ابھی پڑھ کر بتائی ہے، اس عبارت میں کیا بات بتائی گئی ہے اسے آسان لفظوں میں سمجھا کر لکھنا۔ تو تشریح میں لکھو گے کہ اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ مصنف تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یعنی کہ گاندھی جی جب انگلستان گئے تو وہاں کی سوسائٹی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ مصنف سے کہا گیا کہ ناچ، فرانسیسی زبان اور خطابت سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ جینٹل مین بن سکے۔ مصنف کا ارادہ سارے براعظموں کی سیاحت کا تھا، گھومنے کا تھا، اس لیے 3 پاؤنڈ ایک ٹرم کی فیس ادا کر کے ناچ سیکھنا شروع کر دیا۔ 3 ہفتے میں 6 بار کلاس میں گیا، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی کہ جسم کی حرکت میں موزونیت پیدا کرے۔ وہ پیانو تو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے تال کے ساتھ قدم اٹھانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک سادھو کا قصہ بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ ایک سادھو نے چوہے بھگانے کے لیے بلی پالی اور بلی کو دودھ پلانے کے لیے گائے اور گائے چرانے کے لیے ایک آدمی رکھا۔ ٹھیک اسی طرح مصنف کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ پھر مصنف نے سوچا کہ وائلن بجانا سیکھا جائے، اس لیے 3 پاؤنڈ کا وائلن خرید کر وائلن سیکھنے کے لیے وائلن سکھانے والے کی فیس ادا کی گئی۔ پھر خطابت سیکھنے کے لیے ایک گنی فیس ادا کی گئی۔ غرض یہ مغربی شوق پروان چڑھتا گیا۔ خطابت کے استاد نے بیل کی کتاب کا مل خطیب نصاب کے طور پر مقرر کی۔ مصنف نے اس کتاب کو خرید کر پٹ کی ایک اسپیچ سے اس کی شروعات کی۔ تو تشریح بھی پڑھ کر بتا دی۔ اب بچوں ایگزام سے متعلق ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ کی کسی بھی چیپٹر سے ریلیٹڈ ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیراگراف کو پڑھ کر، اس عبارت کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو یہاں پر میں آپ کی اس کی بھی تیاری کرواتی ہوں، اس سے آپ کو چیپٹر اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ صرف ایک بار سن لو گے تو آرام سے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ لیکن بیل کی کتاب نے صدائے جرس بن کر مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا۔ میں نے دل میں کہا مجھے کچھ انگلستان میں اپنی عمر تو گزارنا نہیں، پھر آخر خطابت سیکھنے سے کیا فائدہ، اور ناچ سیکھ کر میں جینٹل مین کیسے بن جاؤں گا؟ رہوں گا تو میں ہندوستان میں بھی سیکھ سکتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں، مجھے اپنی پڑھائی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر میں اپنی سیرت کی بدولت جینٹل مین بن بھی جاؤں تو ورنہ مجھے حوصلے سے ہاتھ دھونا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پر گاندھی جی نے کیا کہا کہ اگر میں اپنے خوبیوں کی بطور جینٹل مین بن جاؤں تو خوشی کی بات ہے، اس کے علاوہ ورنہ مجھے اپنے حوصلے سے ہاتھ دھونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی چیز ہے۔ اس قسم کے خیالات کا میرے دل میں ہجوم تھا، ہجوم یعنی کہ بھرمار تھی، اور میں نے انکار کا اظہار اپنے خطابات کے استاد کے نام ایک خط میں کیا، جس میں میں نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے آئندہ حاضری سے معذور رکھیں۔ میں نے اب تک صرف 2 یا 3 سبق سیکھ لیے تھے۔
اس طرح کا خط میں نے ناچ سکھانے والی کو لکھا اور وائلن سکھانے والی کے پاس خود جا کر میں نے درخواست کی کہ میرا وائلن جس قیمت پر بکے بیچ دیں۔ وہ مجھ پر مہربان تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے یکایک محسوس ہوا ہے کہ میں ایک جھوٹے نصب العین کی پیروی کر رہا ہوں، ایک جھوٹے ارادے کی پیروی کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے طرز عمل کا یعنی کہ ٹیچر نے گاندھی جی کی کہی ہوئی بات کا طرز عمل کی کامل تبدیلی میں میری ہمت افزائی کی، گاندھی جی کی ہمت افزائی کی عبارت پڑھ کر بتا دی ہے۔ اب اس پیسج کے اکارڈنگ کچھ کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، مصنف کو کس چیز نے خواب غفلت سے بیدار کیا؟ جواب، بیل کی کتاب نے صدائے جرس بن کر مصنف کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ سوال 2، مصنف نے خطابت کے استاد سے کیا درخواست کی؟ جواب، مصنف نے خطابت کے استاد سے درخواست کی کہ آئندہ مجھے حاضری سے معذور رکھے۔ سوال 3، مصنف وائلن کیوں بجانا چاہتا تھا؟ جواب، خواب غفلت سے بیدار یعنی کہ سپنوں کی دنیا سے جاگرک ہونے پر مصنف نے سوچا کہ میں طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اپنی پڑھائی کی فکر کرنی چاہیے، وائلن تو میں ہندوستان میں بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اس خیالات کے آتے ہی مصنف نے وائلن سکھانے والی سے درخواست کی کہ میرا وائلن جس قیمت پر بھی بکے بیچ دے۔ سوال نمبر 4 ہے، الفاظوں کے معنی ہے۔ ہمت افزائی یعنی کہ ہمت بڑھنا، صدائے جرس یعنی کہ گھنٹی کی آواز، فبیہہ کہتے ہیں بہتر کو۔ اب اسی طرح سے یہاں پر ایک اور پیسج ہے، اسے بھی پڑھ کر سناؤں گی۔ پیسج پڑھنے کے بعد ایڈیشنل کوشچن آنسر کی آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ رہن سہن کی اس تبدیلی سے میرا خرچ زیادہ ہو گیا۔ اب یہ سوال تھا کہ وقت کو کس طرح کام میں لاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ بیرسٹری کے امتحانوں کے لیے زیادہ مطالعے کی، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے پاس وقت کی کمی نہ تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی اور اس کی مجھے ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے بیرسٹری کے علاوہ کوئی ادبی سند بھی لینی چاہیے۔ میں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے نصاب کے متعلق دریافت کیا اور چند دوستوں سے مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ اگر میں ان دونوں یونیورسٹیوں میں سے کسی میں جاؤں تو بہت کم خرچ پڑے گا اور انگلستان میں بہت دن ٹھہرنا ہوگا، جس کے لیے میں تیار نہ تھا۔ ایک دوست نے کہا، اگر تمہیں واقعی مشکل امتحان دینے کا شوق ہے تو لندن کا میٹرکولیشن پاس کر لو۔ اس میں محنت بھی کافی ہے، تمہاری عام استعداد بھی بڑھ جائے گی اور کچھ ایسا زائد خرچ بھی نہیں ہے، زیادہ خرچ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس تجویز کو، اس بات کو بہت پسند کیا، لیکن اس امتحان کے نصاب نے مجھے مار ڈالا۔ لاطینی اور کوئی جدید یورپی زبان یعنی کہ علاوہ انگریزی کے علاوہ لینا لازمی تھی۔ میں نے کہا، بھلا میں لاطینی کیسے سیکھ پاؤں گا؟ میرے دوست نے اس کے فوائد کہتے ہیں فائدے کی جمع کو فوائد پر بہت زور دیا۔ لاطینی زبان وکیلوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ قانون کی کتابوں کے سمجھنے سے اس سے بڑی مدد ملتی ہے اور بیرسٹری یعنی کہ وکالت کے امتحان میں رومی قانون کا پورا پرچہ لاطینی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لاطینی جاننے سے انگریزی زبان پر عبور ہو جاتا ہے، یعنی کہ انگریزی زبان پر پکڑ پکی ہو جاتی ہے۔ یہ بات میرے دل میں کھپ گئی اور میں نے یہ طے کیا کہ لاطینی چاہے جتنی مشکل ہو میں اسے سیکھ کر رہوں گا۔ فرانسیسی میں پہلے ہی شروع کر چکا تھا۔ سوال نمبر 1، مصنف آکسفورڈ اور کیمبرج سے کوئی ادبی سند کیوں نہ لے سکا؟ یعنی کہ گاندھی جی۔ جواب، کیونکہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا خرچہ مصنف کے بس سے باہر تھا، اس لیے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے کوئی ادبی سند یعنی کہ کوئی ڈگری نہ لے سکے۔ سوال 2، مصنف کے دوست نے کیا مشورہ دیا؟ مصنف کے دوست نے مشورہ دیا کہ اگر مشکل امتحان دینے کا شوق ہے تو لندن کا میٹرکولیشن پاس کر لو، اس میں محنت بھی کافی ہے اور تمہاری عام استعداد یعنی کہ عام نالج بھی بڑھ جائے گی اور کچھ ایسا زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا۔ سوال 3، مصنف کے دوست نے لاطینی زبان سیکھنے کے کیا فوائد بتائے؟ فوائد کہتے ہیں فائدے کی جمع کو۔ جواب، مصنف کے دوست نے لاطینی زبان سیکھنے کے فوائد بتاتے ہوئے کہا کہ لاطینی زبان وکیلوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ قانون کی کتابوں کے سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے اور بیرسٹری کے امتحان میں رومی قانون کا پورا پرچہ لاطینی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لاطینی جاننے سے انگریزی زبان پر عبور ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، مصنف نے لاطینی سیکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جواب،
مصنف کے دوست نے لاطینی زبان کے فائدے بتائے تو مصنف نے فیصلہ کیا کہ لاطینی چاہے جتنی بھی مشکل ہو اسے سیکھ کر ہی رہوں گا۔ سوال نمبر 5 الفاظ معینے ہے۔ کھپ جانا یعنی کہ پسند آنا، تجویز یعنی کہ رائے، عبور یعنی کہ مہارت۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں جو کہ ایگزام میں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 گاندھی جی کے انگلستان کے قیام یعنی کہ انگلستان میں رہنے کے ابتدائی یعنی کہ شروعاتی دنوں میں کیا کیا شوق تھے؟ جواب گاندھی جی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جب انگلستان میں قائم کیا تو خود کو انگلستان کی سوسائٹی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ انگلستان کی سوسائٹی کے مطابق جینٹل مین بن کر رہا جائے۔ سوٹ ٹائی ہیٹ گھڑی کے لیے سونے کی زنجیر، بالوں کے اسٹائل کے علاوہ ناچ، فرانسیسی زبان، خطابت اور وائلن گاندھی جی کی ابتدائی دنوں کے شوق بن گئے۔ سوال نمبر 2 کون سی کتاب نے گاندھی جی کو خواب غفلت سے بیدار کیا؟ جواب بیل کی کتاب نے صدائے جرس بن کر گاندھی جی کو خواب غفلت یعنی کہ نیند کی دنیا سے جاگرک کیا، بیدار کیا۔ سوال نمبر 3 گاندھی جی نے کفایت شعری کے لیے کیا کیا یعنی کہ پیسے بچانے کے لیے کیا کیا؟ جواب کفایت شعری کے لیے گاندھی جی نے انگریزی خاندان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا۔ رسمی معاشرت کی بیجا پابندی سے جو بوجھ گاندھی جی کی جیب خرچ پر پڑتا تھا اسے روکا اور الگ کمرہ لے کر رہنا شروع کر دیا اور اپنے کام کے لحاظ سے مقام تبدیل کرتے رہے یعنی کہ اپنے کام کے لحاظ سے جگہ بدلتے رہے۔ اس سے انہیں کفایت بھی ہوئی، بچت بھی ہوئی اور تجربے میں بھی ان کے اضافہ ہوا۔ جہاں انہیں کام کرنے کے لیے جانا ہوتا وہاں پیدل جاتے، اگر کچھ دوری پر جانا ہوتا تو مجبوراً سواری پر جاتے۔ اس طرح پیدل چلنے سے ورزش بھی ہو جاتی اور بچت بھی، کفایت بھی اور کرائے کی بھی بچت ہو جاتی۔ سوال نمبر 4 لاطینی زبان سیکھنے سے کیا کیا فائدے ممکن تھے؟ جواب لاطینی زبان سیکھنے سے انگریزی زبان پر عبور یعنی کہ انگریزی زبان پر مہارت اور قانونی کتابوں کے سمجھنے میں مدد ملنا ممکن تھی۔ سوال 5 سادہ زندگی گاندھی جی نے کیوں پسند کیا؟ جواب گاندھی جی دولت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی ان کی بڑھتی ہوئی خواہشات، ضروریات نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اگر اخراجات خاندان کی آمدنی سے زیادہ بڑھتے رہے، بھائی ان کے یعنی کہ گاندھی جی کے ذریعے کی گئی فرمائشوں کو کس طرح پورے کرتے رہیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی گاندھی جی نے سادہ زندگی گزارنا پسند کیا۔ اس سے انہیں سچی اور روحانی خوشی حاصل ہوئی۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ گرامر سے ریلیٹڈ پارٹ ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں میں صفت کی مختلف قسمیں بتانی ہے جیسے کہ فرانسیسی زبان، صفت کہتے ہیں کسے؟ ایڈجیکٹیو کو، وشیشن کو، اسے بولتے ہیں صفت نسبتی۔ مغربی موسیقی یہ ہے صفت نسبتی۔ چند دوست یعنی کہ صفت عددی یعنی کہ اس میں کوانٹیٹی کا پتہ چل رہا ہے، عدد اس لیے صفت عددی۔ نیکسٹ ہے رومی قانونیہ کی صفت نسبتی، 2-4 سبق صفت عددی، بعض کتابیں یعنی کہ صفت عددی، چھوٹی چھوٹی چیزیں صفت مقداری، مقدار کا پتہ چل رہا ہے۔ سادہ زندگی روحانی خوشی اسے بولتے ہیں صفت ذاتی کیونکہ اس سے ذات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اس میں خاص اور اس میں عام کی نشاندہی کرنی ہے تو عام یعنی کہ کامن چیزیں جیسے کہ کھانا، ناشتہ، ملک، بیماری، گاڑی، کپڑا، خاص جیسے کہ انگریزی، ہندوستان، بخار، بس، ٹوپی، زبان۔ تو آپ کو اب تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، یہ اس چیپٹر کا عملی کام ہے، آپ اپنے آپ اسکرین شاٹ لے کر خود پڑھ لیں گے۔ پلیز تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا اور اپنوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔